बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोनों हथेलियाँ ठोड़ी के नीचे जमाए सोमिया चौकड़ी मारे सोफे पर बैठी थी। गाए बेगाए अपने बराबर में बैठे हुए अहमद पर भी निगाहें डाल लेती थी। अहमद की नज़रें टीवी स्क्रीन पर मरकूज़ थी, जबकि सोमिया का मूड कदरे ख़राब हो चला था, क्योंकि वो पिछले आधे घंटे से अपने फेवरेट टीवी शो को देखने के लिए मचल रही थी, मगर अहमद था कि वो ख़बरें सुनने में डूबा हुआ था। बिलाखिर वो ज़िद होकर उठ खड़ी हुई थी। अरे कहाँ जा रही हो? किचन में जा रही हूँ, तो मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो, सर में दर्द सा है। अहमद ने कनपुटियों को हाथ से दबाते हुए आंखें मैच कर इससे मुल्तजी अंदाज में कहा था, मगर सोमिया को इसकी मिन्नत समाजत और मुल्तजाना अंदाज हरगिज़ मुतासर न कर सका था। कमाल है, सर में दर्द है मगर मजाल है कि टीवी की आवाज़ कम की हो या नज़रें हटाई हूँ, वो खफकी से बोली थी। अभी इस बहस व मुबासा को लंबा होना था कि अहमद के फ़ोन की घंटी बज उठी। अहमद ने स्क्रीन पर आप्पा का जगमगाता हुआ नाम देख लिया था। अकब से सोमिया ने भी देख लिया था और इसका मूड मज़ीद ख़राब हो चुका था। आपा के फ़ोन के बाद अक्सर घर में सानेहात रोनमा हुआ करते थे और सोमिया तो ऐलान किया करती थी कि इन सब के पीछे आपा का हाथ है। जी आपा, वो बेहद मुअद्दब होकर संभल कर बैठ गया था। दूसरी जानिब से अहकामात सादर किए जा रहे थे, तभी अहमद इस बात में सर हिलाता चला जा रहा था। आपा बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं आ रहा हूँ अभी। अहमद के चेहरे के संजीदा तासरात बता रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। सोमिया भी कान लगाकर बात सुनने की कोशिश में हलकान हो रही थी। अहमद ने फ़ोन बंद करते ही सबसे पहले टीवी ऑफ़ किया था। इसके बाद अपने हाथों से अपने बाल संवारता हुआ कार की चाबी उठाकर बाहर की जानिब निकलने लगा था। सोमिया को यह अंदाज़ पसंद ना था, ना कुछ बताना और ना कुछ पूछना। आप किधर जा रहे हैं रात के इस वक्त? मुतअज्जब होकर पूछ रही थी। आपा की लड़ाई हो गई है, अमान भाई ने उन पर हाथ उठाया है। क्या मैं रात और दिन देखता रहूं? अहमद ने अपनी सारी खुलन इस पर निकाली थी, मगर इस तरह जाना मसले का हल नहीं है। इस तरह बात मज़ीद बढ़ जाएगी। सोमिया के तो ये सोच कर ही 14 तबक रोशन हो गए थे कि दूर से ज़िंदगी की खुशियों में जहर घोलने वाली आपा यहीं आकर रहने वाली थी। वो हवा से बाख्ता सी खड़ी सोच रही थी कि बैठे बिठाए ये क्या आफत आन पड़ी। अहमद, आप अम्मी को तो बता देते। वो रूहानसी हुई, कोई तरकीब सोचने लगी थी। पागल हो, दूर परदेश अम्मा को क्या परेशान करना, और फिर वो क्या करेंगी? नाहक परेशान होंगी। तुम भी ना बताना मैं आता हूँ। वो मज़ीद बहस के मूड में हरगिज़ ना था, इसलिए कार पर रवाना हो गया था। आपा का घर यहाँ से आधे घंटे की मसाफत पर था। वो जानती थी कि अब वो तेज़ रफ्तार ड्राइव करेंगे और वो दिल ही दिल में सलामती की दुआएं करने लग गई थी। अहमद की वापसी पूरे 2 घंटे बाद हुई थी। वो तो वहीं सूली पर लटकी बैठी रही थी। बेहद दबदबे से अंदर दाखिल होती वो ज़किया आपा थी। उन्होंने इसके लपक कर गले लगाने को भी नापसंदीदगी की निगाह से देखा था और परे झटका था। ओ बीबी, ये खाली खूली की हमदर्दी संभाल कर रखो, मुझे नहीं ज़रूरत। थकी हुई हूँ, मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो और बाद में ग्रीन टी की आदत है मुझे, आपा ने हुक्मिया अंदाज में कहा था। सोमिया अपनी जगह साकन होकर रह गई थी, लेकिन मरती क्या ना करती के मुसादिक सीधा उसने किचन का रुख किया था। आज उसने कड़ी बनाई थी और रोटियां ताज़ा ताज़ा बनाकर हाट पाट में रखी थी। जब वो खाना टेबल पर लगा रही थी, आपा और अहमद न जाने सरगोशियों में क्या बात कर रहे थे।
اس کی بدزبانی سے میں تنگ آ چکی ہوں اور آج تو حد ہو گئی، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا۔ ذکیہ آپا نے نادیدہ آنسو کو آنکھوں سے صاف کیا تھا۔ آپا پریشان نہ ہوں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں۔ اگر اماں اور بھیا پاکستان میں نہیں تو کیا ہوا، یہ آپ کا میکہ ہے، آپ آرام سے رہیں، احمد نے سعادت مندی سے کہا تھا۔ ذکیہ نے جتاتی ہوئی نگاہ سومیا پر ڈالی تھی۔ سومیا کو ان کا انداز سمجھ میں نہ آ سکا تھا۔ اپنے دکھ میں بھی ان کو یہ سب کرنا یاد تھا۔ کیا وہ واقعی دکھی تھی یا دکھی ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی؟ بہرحال وہ تو چپ بیٹھی تھی۔ ارے کڑی مجھے بہت پسند ہے، مگر یہ کیا بھائی، ہماری اماں نے تو ہمیشہ کڑی کے ساتھ چاول بنائے، یہ رواج تو پہلی بار دیکھا ہے۔ پہلا اعتراض سومیا تو ان اعتراض کی عادی تھی۔ پہلا لقمہ آپا نے ضد میں لیا تھا اور پھر ناک منہ چڑھائی تھی اور مارے باندھے دوسرا لقمہ توڑا تھا۔ ان کے تاثرات بھی ایسے تھے کہ احمد چپ نہ رہ سکا۔ کیا بات ہے آپا، پسند نہیں تو کچھ اور بنوا دیتا ہوں، احمد نے خجالت سے کہا تھا۔ نگاہیں سومیا کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ارے جانے دو، پھر تمہاری بیوی کہے گی کہ میں وبال جان بن گئی ہوں۔ دراصل ہم تو کڑی کو خوب پکاتے ہیں، اس میں کچے بیسن کا مزہ ہے۔ بہرحال جانے دو، اسے معلوم تو تھا ہی کہ میں نے آنا ہے، کچھ اور بنا لیتی، 2 گھنٹے بہت ہوتے ہیں۔ آپا نے اس پر طنز کیا تھا۔ سومیا سے بولے بنا رہا نہ گیا تھا۔ دراصل مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ اتنے غم میں بھی کھانے کا خیال رکھیں گی۔ دھیمے انداز میں اس کا کہا جملہ تو گویا قیامت سے کم نہ تھا۔ دیکھا احمد، تمہاری بیوی نے تو آتے ہی تانے دینا شروع کر دیے، کیا میں بھوکی مر جاؤں؟ ابھی تو پہلا لقمہ لیا کہ اس نے گز بھر لمبی زبان کھول دی۔ نہ بابا نہ، میں چلتی ہوں یہاں سے، میں نہیں یہاں رہنے کی، آپا نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ سومیا تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیسا انداز مخاطب ہے؟ ابھی کے ابھی آپا سے معافی مانگو اور جا کر کچھ اور بنا لو۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہوں، تم کو تو سارا دن ٹی وی ڈراموں سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ خرافات ان ہی ڈراموں کی بدولت ہے جو تمہارے دماغ میں پل رہی ہے۔ احمد نہ جانے کیا بولتا رہا مگر وہ مزید وہاں کھڑی نہ رہ سکی۔ جی تو چاہا صاف کہہ دے میرے دیکھے ڈرامے آپ کی آپا کی چلتر بازیوں سے کم ہی ہوتے ہیں، یہ تو خود بنی بنائی فلم ہے، مگر چپ رہنا مجبوری تھی۔ سو مجبوراً اپنے آنسوں کے پھندے کو گلے میں اتار کر بولی تھی، سوری آپا، میں کچھ اور بنا کر لاتی ہوں۔ آپا نے فاتحانہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں آپا کو کوستے ہوئے سوچنے لگی کہ اب رات کے اس وقت کیا بنا کر پیش کرے۔ فریج میں وہ کباب فریز کر کے رکھتی تھی، اس نے وہی کباب تل کر ساتھ رائتہ بنا لیا تھا اور وہیں ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی تھی۔ ارے اب اس کی کیا ضرورت تھی، میں نے تو مجبوراً کھا بھی لیا، وہ منہ بنا کر بولی۔ اور ٹی وی پر اس وقت ٹیلی کاسٹ میں اس کا ہی من پسند ڈرامہ لگا ہوا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ کہے آپ کی آپا بھی تو ان ڈراموں کو دیکھ رہی ہیں، اب ہے کوئی جواب؟ مگر وہ لبوں پر قفل لگائے کھڑی تھی۔ اچھا ایسا کرو، کباب کی پلیٹ رکھ دو، میں کھا لیتی ہوں، تم کو برا نہ لگے اس لیے۔ آپا نے گویا اس پر احسان عظیم کیا تھا اور پھر آرام سے کباب سے انصاف کرنے لگ گئیں۔ وہ دوبارہ کچن میں گھس گئی تھی۔ اس نے احمد کے لیے چائے بنائی جبکہ آپا کے لیے گرین ٹی۔ اسے معلوم تھا احمد کھانے کے بعد چائے لازمی پیتے ہیں۔ عرفان، ذکیہ اور احمد 3 بہن بھائی تھے۔ عرفان کی والدہ اور عرفان بیرون ملک مقیم تھے۔ ذکیہ یہیں پاکستان میں اور احمد کے گھر کے پاس ہی اس کا گھر تھا، اکثر ویکینڈ پہ آ جایا کرتی تھی۔ ذکیہ آپا کے شوہر امان ایک بے حد صابر سے انسان تھے۔ سومیا کی تو ابھی تک یہی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس قدر لمبی اعتراضات اور الزامات کی فہرست میں امان بھائی کہاں فٹ بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ تو جب بھی امان بھائی سے ملی ان کو بے حد دھیمے مزاج کا پایا۔ خندہ پیشانی سے ذکیہ آپا کے تمام انداز سہ جایا کرتے تھے۔
رات کو تو احمد کا موڈ آف ہی تھا، البتہ صبح سویرے آفس جانے سے قبل اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ احمد سے اصل بات ضرور پوچھے گی۔ احمد، کیا آپ کی امان بھائی سے ملاقات ہوئی تھی؟ یہ سوال کل سے اس کے اندر ہلچل مچا رہا تھا۔ نہیں، میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ دراصل میں تو سیدھا آپا کے گھر ہی گیا تھا، مگر وہاں آپا کی ساس اور نند آئی ہوئی تھی۔ میں نے گیٹ سے ہی کہا کہ آپا کو بھیج دیں۔ کہنے لگی کہ وہ تو نہ جانے شام سے کہیں گئی ہوئی ہے۔ پھر میں نے آپا کو کال کی تو معلوم وہاں سے سیدھا پھر میں گھر لے آیا، اس لیے تو اتنی دیر لگی تھی۔ احمد نے اسے تفصیل سے ساری بات بتائی تھی، لیکن احمد، آپ کو سب سے پہلے امان بھائی سے بات کرنی چاہیے تھی۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا کہ وہ کتنے تحمل مزاج ہیں؟ وہ کس طرح آپا پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ واقعی حیران تھی۔ تو تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ میری آپا جھوٹ بول رہی ہیں؟ آپ کے احمد بگڑ کر بولا تھا۔ نہیں، قطعاً نہیں، لیکن ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ صادر کرنا درست نہیں ہے۔ ہمیشہ دونوں فریقین کی بات کو سننا اور پھر فیصلہ کرنا ہی دانشمندی ہے۔ وہ بڑے صباؤ سے احمد کو قائل کر رہی تھی۔ اس کی بات اب احمد کی سمجھ میں آ گئی تھی، تب ہی مطمئن سا ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ ابھی ان کی بات درمیان میں ہی تھی کہ آپا نے ایک دم زوردار دھکے سے دروازہ کھولا اور تالیاں بجانے لگی۔ واہ واہ، آفرین ہے، کیسے باتوں میں الجھا لیتی ہو۔ تمہارے صرف بال ہی لچھے دار نہیں ہیں، باتوں میں بھی خوب الجھاؤ ہے۔ آپا نے اس کے گنگریلے بالوں پر چوٹ کی تھی۔ وہ تو ان کی بنا دستک کمرے میں اس انٹری پر ہی دم بخود تھی، نہ جانے کب سے دروازے سے کان لگائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کس قدر معیوب حرکت تھی، مگر اب یہ تو خود احمد کا فرض تھا کہ وہ کہتا۔ وہ تو پہلے ہی بری بن گئی تھی، سو خاموشی میں ہی عافیت تھی۔ آپا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی آپ کے لیے فکر مند ہے۔ احمد نے اپنی دانست میں وضاحت پیش کرنا چاہتی تھی۔ جانے دو، دیکھ رہی ہوں کہ کل سے تمہاری بیگم کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر امان کو کال کی یا ملاقات کے لیے گئے تو میں ساری عمر کے لیے تم سے تعلق توڑ دوں گی۔ مجھے دارالامان چھوڑ آؤ اگر اس قدر بوجھ ہوں۔ آپا نے سختی سے کہا تو احمد نے منت سماجت کر کے آپا کا موڈ ٹھیک کیا اور دفتر جانے سے پہلے اسے خاص طور پر نصیحت کی کہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے آپا کی دل شکنی ہو یا ان کو رنج پہنچے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی تھی، پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ سارا دن گن چکر بنی رہتی۔ کچھ دنوں سے مسلسل اس کی طبیعت میں گرانی رہنے لگی تھی۔ آپا کی نگاہیں تو اسے اپنی پشت پر ہی چبھتی تھی۔ نہ جانے آپا کو اس سے اس قدر نفرت کیوں تھی۔ کبھی کبھار سوچتی کہ اس نے آپا کا کیا بگاڑا ہے، صرف یہی کہ وہ احمد کی پسند تھی، ان کے بھائی کی محبت تھی۔ شادی پر سب سے زیادہ اعتراض بھی ذکیہ آپا کو ہی تھا۔ تم نے کیا دیکھ کر اس سے شادی کا فیصلہ کیا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ موجود ہے، ایک دو تو میں نے بھی اپنے بھیا کے لیے پسند کر رکھی تھی۔ آپا کے منہ سے آہ نکلی۔ ایک یا دو آپا؟ پہلے یہ فیصلہ کر لیں، احمد نے شوق ہو کر کہا تھا۔ روبی اچھی لڑکی ہے، دیکھی بالی ہے، تم نے دیکھا کس قدر محبت سے تمہارا خیال رکھتی ہے۔ احمد ہنس دیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اماں کے جانے کے بعد فلیٹ میں کام والی رہی تھی، مگر گھر والے نہ ہوں تو کام والیاں بھی ڈھیلی پڑ جاتی تھیں۔ سو روبی آ جایا کرتی تھی جب احمد جاب پر ہوا کرتا تھا، واشنگ مشین لگا کر ہفتے بھر کے گندے کپڑوں کا انبار اپنی نگرانی میں دلواتی تھی۔ سارے گھر کا فرش کام والی ماسی سے رگڑ رگڑ کر دلواتی تھی۔ جب تک احمد گھر آتا الماری میں اس کے سارے کپڑے دھلے دھلائے استری کیے ملتے تھے۔ اشتہا انگیز خوشبوؤں سے گھر بھرا ہوتا تھا، اس کے من پسند کھانے تیار ملتے،
مگر یہ جو دل ہوتا ہے نا، اس کے فیصلے بھی عجب ہوا کرتے ہیں۔ احمد کو اپنی کولیگ سومیا بھا گئی تھی اور پورے 2 سال خاموش محبت کے بعد اس نے سومیا کو پرپوز کر دیا تھا، اور اب وہی محبت جب احمد کو مل گئی تھی، اب اسے گھر کی مرغی دال برابر لگنے لگی تھی۔ سومیا نے اس کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا تھا، جاب چھوڑ دی تھی، گھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ رفتہ رفتہ احمد کی خاطر اس نے گھرداری سیکھ لی تھی اور گھر پر توجہ دینے لگی تھی۔ شاید زندگی حسین بھی ہو جاتی اگر ذکیہ آپا اس کے خلاف محاذ نہ کھول لیتی۔ پہلے تو سومیا کو یہ اپنا وہم لگتا تھا کہ ہر گھر میں، ہر خاندان میں نند بھابی کی روایتی چپکلش تو چلتی ہی ہے، مگر یہ اس سے بھی ہٹ کر کچھ تھا۔ احمد جو کہتے نہ تھکتا تھا، سومیا میرا بس چلے تو میں دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش تمہاری ایک مسکان پر ڈھیر کر دوں۔ تم میرے لیے سب سے اہم ہو، تمہارے بنا تو جینے کا تصور ہی نہیں۔ تمہاری ان جھیل آنکھوں میں اداسی ڈیرے جماتی ہے تو مجھے اپنی دنیا اندھیرا لگنے لگتی ہے۔ احمد کی وفیاتیاں دیکھنے والی ہوتی تھی۔ کبھی کبھار وہ ان کا اظہار آپا کے سامنے بھی کر بیٹھتا تھا اور آپا سخت برا مان جایا کرتی تھی۔ سونیا احمد کے خوابوں کا مرکز محور تھی۔ اس کا پہلا خواب تھی، وہ اپنے مقدر پر نازاں تھی، مگر احمد کی آپا کو ایک آنکھ نہ باتی تھی۔ جب روبی ہوا کرتی تھی تو گھر کیسا جگمگ کرتا تھا۔ ارے اب تو بہو رانی آ چکی، مگر ہر شے مٹی سے الجھی ہوئی ہے۔ آپا کی بات سن کر سومیا نئے سرے سے سب جتن کرتی، مگر ذکیہ آپا نے بھی قسم اٹھا رکھی تھی کہ اس کے ہر فعل پر تنقید کرتی، کسی حالت میں اس سے خوش نہیں ہوتی۔ آپا کی دلجوئی میں اکثر احمد اس کے دل کو شدید ٹھیس بھی پہنچا دیا کرتا تھا، بعد میں اکثر تنہائی میں معافی بھی مانگ لیا کرتا تھا، مگر سومیا خود سے یہ سوال پوچھا کرتی تھی، کیا اس طرح اس کی عزت نفس کی اڑی دھجیاں اور دل کے ٹکڑے جڑ سکتے ہیں؟ ناشتہ تیار ہو گیا ہے کیا؟ وہ کچن میں اس کے پاس کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہ بہت دن سے چپ سی تھی۔ احمد کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ سنک میں ہاتھ دھونے لگی تھی۔ احمد نے ایک اچٹتی ہوئی نگاہ اس کے گلابی چہرے پر ڈالی تھی۔ محترم چہرہ، ملنگ سا حلیہ، تم روئی ہو؟ وہ دفتن چونک کر اس کی طرف پلٹا تھا۔ ہاں، وہ جھوٹ کیوں بولتی؟ اس نے بھی اسے جتانا ضروری خیال کیا تھا۔ اسے بھی تو معلوم ہو کہ دل میں چھید کیسے ہوتے ہیں۔ وجہ وہ اس سے نظر چرا گئی تھی۔ پراٹھے بن چکے ہیں، آملیٹ بنا رہی ہوں۔ بے دھیانی میں ہاتھ توے سے جا لگا تھا، وہ سی کر کے رہ گئی۔ کیا ہوا؟ ہاتھ چلا لیا، دھیان کدھر ہے؟ وہ اسے سرزش کر رہا تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ سارے دھیان تو اسی کی جانب مرکوز ہو چکے ہیں، خصوصاً جب سے آپا نے باتوں میں اسے بتایا تھا کہ سب روبی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، مگر روبی ہے کہ کسی رشتے پر ہاں ہی نہیں کر کے دے رہی ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ آپا کو اب بھی اپنی نند کا رشتہ احمد سے کروانا مقصود تھا، اب جب کہ احمد کا گھر بس بھی چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں ان کے دل میں احمد کی بیوی کے لیے جو خاکہ روبی کے حوالے سے بن چکا تھا، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی سومیا اس پر پورا نہ اتر سکی تھی۔ رکو، میں برنال لاتا ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا، مگر وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی تھی۔ نگاہوں کا لمحہ بھر کا تصادم ہوا تھا اور اس کی سرخ انگارہ آنکھیں اسے بہت کچھ باور کرا گئی تھی۔ جو کھولن میرے اندر ہے، اس کے سامنے تو یہ جلن کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جتا کر ہاتھ پاٹ اٹھائے باہر نکل گئی تھی اور احمد گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ احمد چکی کے 2 پارٹوں میں پس رہا تھا، ایک طرف محبت تھی، دوسری طرف صلہ رحمی تھی۔ چھٹی کے دن اچانک ہی امان آ گئے، ان کے ساتھ روبی بھی تھی۔ آپ تو عید کا چاند ہی ہو گئے ہیں، اب دکھائی ہی نہیں دیتے، روبی نے احمد سے شکوہ کیا تھا۔ سومیا کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ احمد بھی جوابی مسکراہٹ کے ساتھ بھرپور پرتپاک استقبال کر رہا تھا۔ بھئی سومیا، دیکھو تو کون آیا ہے؟ احمد نے اسے صدا لگائی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر سپاٹ
تاثرات لیے نمودار ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ آپا اپنی نند کو گلے لگائے اس کی بلائن لیتے واری صدقے جا رہی تھی اور امان بھائی سے بھی مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کے درمیان ہلکی سی بھی خفگی رہی ہو۔ اور سنائیں امان بھائی، بیگم کے بنا اداس تو ہو گئے ہوں گے؟ سومیا نے کریدنے کے لیے پوچھا تھا۔ ایسی ویسی اداسی؟ ارے بھائی، ہمارے تو گھر کی ملکہ ہیں یہ، ان کا ہی تو حکم چلتا ہے گھر پر۔ اب ان کی مرضی تھی کہ چند دن احمد کی طرف رکنا چاہتی ہیں، میں نے بھی انکار نہیں کیا، جیسا چاہیں۔ امان نے سادگی سے کہا۔ احمد حیرت سے آپا کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ خود آپا اس وقت خجالت محسوس کر رہی تھی۔ ہاں تو احمد، کیا میں چند دن رہنے نہیں آ سکتی تمہارے گھر؟ کیا اس کے لیے مجھے اجازت کی ضرورت ہوگی؟ آپا کو باتیں بنانا خوب آتا تھا۔ احمد نے سختی سے دانت پر دانت جمائے، اگرچہ وہ بے حد ادب میں کچھ کہنا نہیں تھا، مگر اب ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے آپا کی غلط بیانی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ دراصل یہ کہہ رہی تھی کہ میں کچھ دن میکے جا کر روبی کے لیے رشتہ ڈھونڈ مہم شروع کرنے جا رہی ہوں۔ روبی میں تو گویا ان کی جان بسی ہے، امان نے مسکرا کر کہا تھا۔ اب کہ سومیا نے احمد کو گھور کر دیکھا تھا اور وہ سٹپٹا کر رہ گیا۔ سومیا نے دوپہر کا پرتکلف سا کھانا تیار کیا تھا۔ روبی کا ایک بے حد اچھا رشتہ آیا ہے، لڑکا اچھا کماتا ہے، فیملی بھی بے حد اچھی ہے۔ میں آج اس کے لیے آیا ہوں کہ یہ بھی دیکھ کر اوکے کر دیں۔ ہم سب نے تو پسند کر لیا ہے، امان صاحب کے کہتے ہیں۔ سومیا کو لگا اس کے کندھوں سے منو بوجھ سرک گیا ہو۔ وہ اب دل سے مسکرا کر باتیں کرنے لگی تھی، جبکہ آپا سوچ رہی تھی کہ میرے جانے کا سوچ کر ہی سومیا کا موڈ اچھا ہو گیا ہے۔ امان اور روبی کھانے کے بعد رخصت چاہتے باہر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس وقت لاؤنج میں 3 نفوس تھے اور سب کے اندر الگ الگ کشمکش جاری تھی۔ آپا، اس قدر غلط بیانی کا مقصد کیا تھا؟ آپ تو میری آپا ہیں، آپ جب چاہیں آئیں۔ کیا آپ کو کبھی روکا ہے؟ احمد کے لہجے میں گہرا تعصب کھلا ہوا تھا۔ ہاں، تم نے روکنا تو نہیں تھا، مگر میں کیا کرتی؟ تم جانتے ہو پورے 8 سال ہو رہے ہیں، ابھی تک میں امان کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکی، مگر تم نے دیکھا کہ وہ مجھ پر کس قدر جان چھڑکتے ہیں، میری کہی کوئی بھی بات نہیں ٹالتے۔ میں نے سوچا روبی سے تمہاری شادی ہو جاتی ہے تو پھر تم بھی آسودہ حالت رہو گے، اور پھر روبی بھی تو تمہیں چاہتی ہے۔ آپا سے اب کوئی تعویل، کوئی جواز بن ہی نہیں پا رہا تھا۔ بس کر دیں آپا، بس کر دیں، بہت ہو گئی، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ اس کے انداز میں برہمی اور آنکھوں میں بے چینی تھی۔ مجھے سومیا کہتی رہی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ کہتی رہی کہ امان بھائی بہت نرم مزاج ہیں، مگر میں ہی تھا جو آپ کی ہر بات پر من و ان یقین کرتا چلا گیا۔ روبی مجھے پسند کرے یا نہ کرے، میں اب ایک شادی شدہ مرد ہوں، میرے لیے سب سے اہم میری بیوی ہے۔ آپ نے دراصل روبی کا نہیں، اپنا سوچا۔ اگر یہ وٹا سٹا ہو جاتا ہے تو آپ پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکے گا۔ کیا آپ نے اولاد نہیں دی؟ کیا آپ نے میرے بارے میں اور سومیا کے بارے میں ایک بار بھی سوچا؟ سومیا میری محبت ہے اور وہی میری بیوی رہے گی۔ آپ بھی اس سچ کو جتنا جلدی قبول کر لیں اچھا ہی ہوگا۔ اگر میں بظاہر آپ کے ہر غم کو بلا چون چرا مانتا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مجھے آپ کی باتوں میں جھوٹ دکھائی نہیں دیتا۔ دراصل آپا، میں آپ کی شخصیت کا بھرم نہیں توڑنا چاہتا، احمد نے تعصب سے کہا۔ اس وقت باہر امان نے ہارن بجا دیا تھا، وہ ذکیہ کو بلا رہا تھا۔ اب چاہیں اور قدر کریں کہ اتنا محبت کرنے والا مخلص شوہر ملا ہے، اس پر اس قدر گھناؤنے الزامات لگاتے ہوئے ہی سوچ لیتی، احمد نے دکھ سے کہا تھا۔ آپا کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اب وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ بازی کو مکمل طور پر ہار چکی ہیں۔ ایک ندامت بھری نگاہ انہوں نے احمد اور اس کے بعد سومیا پر ڈالی تھی۔ بعض مراتب تقدیر ادا کرتی ہے،
مگر انسان اپنی بدنیتی اور بدزبانی سے اس مرتبے کو مٹی میں رول دیتا ہے۔ ایسا ہی ذکیہ آپا کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ان سب کے جانے کے بعد پورے 10 منٹ تک گہری خاموشی چھائی رہی تھی۔ تب احمد نے اچانک اٹھ کر اس کا من پسند ڈرامہ ٹی وی پر لگا دیا تھا۔ یار جلدی سے چائے بنا دو، سر میں درد ہو رہا ہے، وہ شوق ہوا تھا۔ مگر مجھے تو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، اس نے گویا بم پھوڑا تھا۔ کیا کہا؟ مطلب؟ احمد وہی سننا چاہتا تھا جو اس کو سنانا تھا۔ سومیا شرما گئی تھی۔ اس دن جب میری طبیعت زیادہ بگڑی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، تب معلوم ہوا مگر آپ کو میری یا بچے کی کیا پرواہ؟ وہ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے ناراضگی سے بولی، پگلی تم ہی تو میری کل کائنات ہو، لیکن کیا کروں، بندہ بشر ہوں، غلطی ہو ہی جاتی ہے، معاف کر دو۔ اس نے باقاعدہ کانوں کو چھوا تھا۔ سومیا کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ طمانینت بخش ہنسی زندگی کتنی مکمل ہو گئی تھی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔